आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हई राठौर आज आपको बयान करूँगा कि तमाम 12 बुरूज का यकम से 10 दिसंबर का ये वक़्त तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। कौन सी मस्बत निशानदेही इस अशरे में की पोजीशनें कर रही हैं और कौन सी मनफी सूरत हाल से तमाम 12 बुरूज को इस अशरे के दौरान वास्ता रहेगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ सदक़ात और वज़ाइफ भी बताई जाएंगे जिसको आप अपने ज़िंदगी में मामूल में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला इनसे भी आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और सबसे पहले आपको बयान करेंगे बुर्ज हमल के बारे में कि इनका यकम से 10 दिसंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो उनका भी बुर्ज हमल ही बनता है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात के हवाले से इतना तो मुश्किलात को ज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम आपके बढ़ते हुए अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो सैर व तफरीह के लिए उन्होंने कोई प्लान कर रखा है या बैरून मुल्क जाने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी हिकमत अमली इख्तियार मत करें। अगर बैरून मुल्क सफ़र का प्लान बना रखा था तो किसी न किसी वजह से वो पोस्टपोन हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर इस अरसे में कोशिशें करते भी हैं तो हासिला नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी स्टेप मत लें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप मजहबी मामलात के ऊपर काफ़ी गुफ्त व शुनीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से आप लोगों के साथ बहसम वैसे में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ताल्लुकात लोगों के साथ खराबी की तरफ भी ले जाते हुए नज़र आते हैं। इसलिए बेहतर कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी तौर पर इन मामलात में मत उलझें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये बहस बराए बहस ही है, कोई हासिल वसूल तो होता नहीं है, लेकिन आपके लोगों के साथ अपने ताल्लुकात में खराबी की वजह बन सकते हैं। वो लोग जो इनामी स्कीम में प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के पहले 7 दिन का वक़्त इन मामलात के हवाले से बेहतर है, लेकिन इस अशरे के 7 से 10 तारीख के दौरान इन मामलात से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इन मामलात से आपको नुकसान होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के 7 से 10 तारीख के दौरान आप औलाद के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनकी ये वक़्त इनकी सेहत में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशों में कामयाब रहेंगे और जो आपसी नाराज़गियाँ, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इनमें भी बेहतरी के लिए की कोशिशों में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ अनबन होने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो सवारी वगैरह की खरीदारी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी और बेहतर चीज़ मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी काफ़ी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के पहले 5 अयाम में आपको इन मामलात के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के भी इम्कानात नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आप अपने ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को बेहतर करने, तब्दील करने के बारे में भी गौर व फ़िक्र करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो कानूनी मसाइल या कानूनी मुकदमात का शिकार हैं, इस अशरे के दौरान इन मामलात की कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर इन मामलात का कोई नतीजा निकलता भी है तो उसका फ़ैसला आपके हक़ में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात और कारोबारी सूरत हाल में कुछ बेहतरी को ज़ाहिर करेगा। इसके साथ ही साथ ये अपने कारोबार की बढ़ोतरी के लिए बेहतर इक़दामात करते नज़र आते हैं और ग्राहकों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की भी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के जाने के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। ये वक़्त सैर व तफरीह को तो ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये सैर व तफरीह आपकी अपने शहर के अंदर ही नज़र आती है। वो लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में रिश्ते के लिए कोशिशें करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी 4 अयाम में इन मामलात से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इन मामलात में आपको नुकसान का अंदेशा है।
اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو آپ نے کمایا ہوگا وہ ان دنوں میں آپ خرچ کر بیٹھیں۔ برج حمل والے افراد کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، ایک تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، یا اپنے بارے میں کوئی مزید معلومات آپ اس ویڈیو کے تھرو جاننا چاہتے ہوں تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 6 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 دسمبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت برج ثور والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ یہ کسی کو ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا تھا تو وہ واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو رقم واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اوورآل مالی حوالے سے آپ پریشان رہیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب نہ رہ سکیں گے، کیونکہ آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہوں گے۔ اپنی سواری وغیرہ کی مرمت کے لیے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے ادھار رقم یا قرض لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے سیر و تفریح پر اور اپنے دیگر معاملات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اخراجات میں کمی آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو غیر ضروری طور پر امداد کرنے یا ادھار دینے کے حوالے سے بھی آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اور آپ کا شریک حیات آپسی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کو اور گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی خاصے پرجوش نظر آئیں گے اور اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری چند ایام میں آپ کی آپسی ناراضگی ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں، لیکن اوورآل یہ عشرہ آپ کے بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا ان معاملات کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورآل بھی آپ کی توجہ جو ہے اپنے موجودہ کام کی بجائے یا موجودہ جگہ پر رہنے کی بجائے موو کرنے کی طرف یا کسی اور ملک جانے کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو ان بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معاملات، وہ بیماریاں دوبارہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا تبدیلی نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر نوکری ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اندرون سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس عشرے کی 1 سے 7 تاریخ کے دوران وہ حل کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کے ان تاریخوں کے بعد آپ کے لیے ان سے اپنے کام نکلوانا یا حل کروانا اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کا شکار ہیں، اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر شکل نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی وجہ سے بھی کچھ پریشان اور فکر مند نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا مقدمات کا شکار ہیں، ان دنوں میں ان کے یہ معاملات بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو 7 سے 10 دسمبر کے دوران کی کوئی تاریخ ملتی ہے تو اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیس یا جو معاملہ ہے پھر سے لٹک جائے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ 1 سے 6 تاریخ کے دوران کا جو وقت ہے، ان معاملات کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے یا ان معاملات کے حوالے سے کوئی پیشی ہے تو مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ ان موضوعات کے علاوہ بھی جو آپ اپنے برج کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔
اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ برج جوزا والوں کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ اوورال اگر ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان کے کاروباری معاملات اور کاروباری لین دین کے حوالے سے اتنا کوئی برا وقت ثابت ہونے نہیں جا رہا۔ ان کو کئی ایک کامیابیاں اور کئی ایک منافع ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ وقت کچھ پریشانیاں اور مشکلات لے کر آئے گا۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ان کی آپسی مس انڈرسٹینڈنگ اور آپسی اختلافات کی وجہ ہوگی، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہات ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو باتیں یہ لے کر چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کاروبار ڈسٹرب ہوگا، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ بات جو ہے کافی آگے تک نکل جائے اور معاملات کو ختم کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسری شادی کی خواہش مند ہیں اس عشرے کے دوران ان کی خواہش جو ہے دوبارہ سے زور پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس معاملات کے حوالے سے کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وہ غیر شادی شدہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں اس عشرے کا وقت ان کے رشتے کی تلاش کے حوالے سے یا ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لینے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب ثابت ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ اس عشرے کے دوران باندھا گیا رشتہ، کیا گیا رشتہ آگے چل کر مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں اس عشرے کا وقت ان معاملات میں مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو معاملات کو بہتر شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی ادھار رقم قرض وغیرہ دے رکھا تھا تو واپسی کا مطالبہ کریں، وہ شخص آپ کی چیز یا اشیاء یا رقم واپس کر دے گا۔ اس عشرے کی یکم سے 6 دسمبر کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکومتی اداروں اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ہیں تو ان کو حل کروانے کے حوالے سے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کا نوکری کے سلسلے میں اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ جس شہر میں ابھی یہ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں یہاں سے باہر نکل کر کسی اور شہر میں نوکری کی حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ آپ کا نوکری کا سلسلہ اس شہر میں بن جائے۔ اس عشرے کا وقت آپ کا سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور یہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہاب ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عشرے کی 7 تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے اور جیسے کہ 9 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 8 دسمبر کی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی حوالے سے مزید ویڈیو سننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہا کریں۔ برج جوزا والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو منگنی، نکاح وغیرہ جیسی رسومات کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 1 سے 7 دسمبر کے دوران کا وقت ان معاملات کے حوالے سے ایک بہت اچھا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں یہ
اپنی یہ خواہش کا اظہار اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی یہ بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے آخری 3 ایام میں آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں پر مالی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اعتبار مت کریں۔ ان آخری 3 ایام میں کسی کو ادھار رقم مت دیں۔ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان آخری 3 ایام میں کاروباری معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لالچ میں مت پڑیں، نقصان کا اندیشہ ہے۔ اوورآل اس عشرے کے دوران کاروباری صورتحال خاصی مثبت رہے گی، اور پچھلے کچھ عرصے سے چلتی ہوئی پریشانیاں، کاروباری مسائل اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے جدوجہد کوششیں کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے معاملات کے نکلوانے، حل کروانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ بس آپ نے اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات، آپ کے کام جو ہیں بآسانی حل ہو جائیں گے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور یہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی بھی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا پریشانیوں کا شکار ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے مسائل یا ان کی پریشانیاں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ان کے لیے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بڑا فیصلہ لینے کے لیے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس عشرے میں کیا گیا فیصلہ، کیا گیا اقدام آپ کے لیے مستقبل میں کوئی اتنے اچھے رزلٹ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی کچھ پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو موجودہ نوکری کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد اور دفتری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ سمجھ لیں کہ چاروں طرف آپ کے دشمن، آپ کے مخالف ہی ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں گی، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ وقت آپ کے لیے کافی مشکل ہونے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے 1 سے 5 تاریخ کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصا بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کے وقت کے دوران ان کو ٹریڈنگ کے دوران، معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لالچ میں پڑ کے کسی بڑے نقصان کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا دوران آپ جسمانی طور پر بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ آپ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ کسی روحانی بیماری میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ یہ روحانی بیماری کسی سحری اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور نظر لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مزید معلوم کرنا چاہیں تو اپنی ذاتی تاریخ پیدائش، نام وغیرہ ہمیں ارسال کریں واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ جو بھی معاملات یا صورتحال ہوگی، اس کے حوالے سے بہتر رہنمائی آپ کی کر دی جائے گی۔ وظائف آپ کو بتا دیے جائیں گے، صدقات آپ کو بتا دیے جائیں گے، اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی اوورآل برج سرطان والوں کے لیے ان معاملات کے حوالے سے ایک صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا، اس کو بھی اس عشرے کے دوران لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ آپ کے دماغ پر، ذہن پر سوار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے ذہنی کشمکش اور ذہنی پریشانی کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا رہے گا، اور آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصے کوشاں نظر آتے ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی سے ادھار لینا پڑے تو وہ بھی آپ لیں گے، اور وہ ملتا ہوا نظر بھی آپ کو آتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 10 دسمبر کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو، مگر ان کا نام
میم اور انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس اشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات اور ازدواجی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے آخری دنوں میں آپ کی طرف سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا ایسے کچھ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی کی توقع نظر آتی ہے، لیکن آپ کا شریک حیات ان معاملات میں بہتری کے حوالے سے پھر بھی کوشاں رہے گا اور وہ اس طریقے سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ معاملات کو نارمل کرنے اور بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں جٹا رہے گا، لگا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اپنے اولاد کے معاملات کی بجائے دوسرے معاملات کی طرف کچھ زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی اور ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں اس اشرے کے دوران ان کی نوکری کی آفر تو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن جس سیلری یا جس گریڈ کی یہ خواہش کر رہے ہوں گے وہ ان کو اس اشرے کے دوران ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال اگر آپ ان معاملات پہ کمپرومائز کریں اور بے روزگار رہنے کی بجائے اس کو اویل کر لیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو موجودہ نوکری کر رہے ہیں اور کسی بہتر نوکری کی تلاش میں تھے اور اس کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، ان کے لیے فی الوقت میرا مشورہ یہی ہے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ نوکری کی تبدیلی کے لیے اس حوالے سے یہ وقت اتنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس اشرے کا وقت آپ کے کاروباری صورتحال اور کاروباری معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ ذہنی سکون میں رہیں گے اور پچھلے کچھ عرصے سے اگر کوئی ذہنی پریشانی بنی ہوئی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس اشرے کے آخری چند ایام میں کوئی پریشانی کو آپ ذہن پر دوبارہ سے سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا پریشانیوں کا شکار ہیں، اس اشرے کا وقت ان معاملات کے مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے اور معاملات اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات، مذہبی رسومات کی ادائیگی اور صدقہ خیرات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون السفر کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ رشتہ داروں، بہن بھائیوں سے ملنے جلنے کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ کچھ نیا کرنے، کچھ نیا سیکھنے اور کتابوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 10 دسمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت برج سملہ والوں کے لیے کچھ ذہنی پریشانی، ڈپریشن جیسے مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ ذہنی طور پر تو پریشان رہیں گے جس کی وجہ سے ان کے ازدواجی معاملات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اوورآل جو گھریلو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں گے جس کی وجہ سے ہر معاملے میں یہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس عشرے کے دوران یہ لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں، اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ عشرہ آپ کی صحت میں بہتری کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آخری ایام آپ کی صحت میں تھوڑی بہت بہتری کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران بہت زیادہ
ایکٹیو نظر آتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو قانونی مقدمات کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران معاملات ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ قانونی مسئلہ، یہ قانونی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اس اشرے کا وقت آپ کا اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات جو ہیں وہ قائم کریں، اور ان دنوں میں آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا بھی رہے گا، اور ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف رہے گی، اور ان کی تعلیمی کارکردگی خاصی متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت امید رکھنا آپ کے لیے رائے گاہ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرض دے رکھی تھی، اگر اس کی واپسی کی توقع کر بیٹھے ہیں تو وہ رقم یا وہ اشیاء جو ہے ان دنوں میں آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا روف، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1، 2 اور 8 دسمبر کی ہے۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کے ازدواجی تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اپنے شریک حیات کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی خواہشات کی وجہ سے اس اشرے کے آخری کچھ ایام میں آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی آنے کے بھی امکانات نظر آتے ہیں۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ان معاملات کو دوبارہ سے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف خاصی سازشوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی لے کر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کسی کو کوئی پیسے وغیرہ دے رکھے تھے تو وہ شخص آپ کے پیسے لے کے فرار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے، اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کسی کو کوئی پیسے دینا چاہتے ہیں تو فی الوقت ان دنوں میں مت دیں، کیونکہ کچھ اچھے کی امید کرنا آپ کے لیے کارآمد ثابت نہ ہوگا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس اشرے کے آخری ایام میں ان سے وابستہ جو کام ہے وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنے اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کو اولاد کی خوشی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے، اس کے تزئین و آرائش کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملازم پیشہ افراد کو اپنے نوکری کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی اور مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان دنوں میں یہ کوششیں تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے لہجے پر، اپنے مزاج پر کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے 5 سے 10 دسمبر کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشرہ آپ کی صحت میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کو چاہیے کہ اپنے تعلیم اور تعلیمی سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 6 دسمبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 10 دسمبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 دسمبر سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دعا، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج عقرب کے تحت آئیں گے۔
اس اشرے کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول کے دوران، گفتگو کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ گفتگو میں بحث و مباحثہ اور ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی اس اشرے میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنے امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی خاص جدوجہد محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی تکمیل بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو روپے پیسے کی لین دین کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو ادھار رقم یا قرض مت دیں، کیونکہ وہ رقم یا اشیاء آپ کو واپس لینا اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو آپ نے ادھار رقم یا قرض وغیرہ دے رکھا تھا تو اس سے بھی وہ رقم یا قرض آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے دوران کاروباری افراد کو بھی اور تمام برج اکرم والے افراد کو اپنے پیسے کے حوالے سے اور پیسے کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ یہ وقت اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے کوئی پیسے چوری ہو جائیں یا گم ہو جائیں۔ یہ اشرہ ان معاملات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اوورال برج اکر والے افراد، چاہے وہ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں یا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے آخری کچھ ایام میں ان کی دفتر کی اور کاروباری معاملات کی طرف سے کچھ انٹرسٹ لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاملات میں بھی خرابی واقع ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو سواری وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا وہ افراد جو مشینری وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ان کے چوٹ لگنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون مسافر کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات کو بہتر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اپنے ازدواجی معاملات، اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کے اپنے سواری وغیرہ پر اخراجات بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ ان معاملات کے حوالے سے ان پہ کچھ سختی بھی برتتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں اور کسی بھی قسم کی لالچ یا جلد بازی میں پڑے بغیر معاملات کو لے کر چلیں۔ اوورال اگر بات کی جائے تو انعامی اسکیمیں کھیلنے والے افراد یا اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دوسری کرنسیز میں جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ اشرہ ان کا بہت زیادہ احتیاط برتنے کا متقاضی ہے۔ کسی بھی قسم کی بے احتیاطی آپ کے لیے بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے پہلے 5 ایام میں ضرور کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر تعلقات کی قیام کی امید کی جا سکتی ہے۔ ساس ہیں تو اس اشرے کے دوران بہو کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سفید چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج اکرم والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران برج قوس والے افراد کچھ ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی واقع ہو۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ بھی معاملات، آپسی معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال ان معاملات کی خرابی کی وجہ آپ دونوں ہوں گے، کسی ایک کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ دونوں ہی اس میں برابری کا رول ادا کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی وہ توجہ نظر نہیں آتی جس کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروباری معاملات اتنی آؤٹ پٹ یا پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں یا تمنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہے اور تبدیلی نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس اشرے کا وقت
ان معاملات کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، خاص طور پر 1 سے 8 دسمبر تک کا وقت۔ اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، اس وقت کے دوران ان کا بھی سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہوگا ان معاملات کو لے کر چلنے اور کوششیں کرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے پہلے 6 ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصے مثبت نتائج کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے بعد کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی بہتر صورتحال کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اوورآل اس عشرے کے دوران آپ کی صحت اچھی اور خوشگوار رہے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ اندرون و سفر کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو بھی یہ وقت ظاہر کر رہا ہے۔ انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ بہرحال وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے وابستہ ہیں، یہ لوگ اپنے تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ طالب علم جو بیرون ملک جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس وقت کے دوران آپ کے حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کام حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ وقت ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ کوئی بھی ایسی صورتحال یا ایسی کنڈیشن نہ بنائیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ خراب ہوں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ آیت الکرسی کا 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 6 اور 10 دسمبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 دسمبر کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ ہے برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خے، گاف سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے یا کسی بھی شخص نے کیلکولیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ اس مہینے اس کے یہ فکس ایکسپینسز ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو اخراجات ہیں، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس عشرے کے دوران بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس مشکل وقت کو بآسانی گزار سکیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک جانے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت ثابت نہیں ہوتا نظر آتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات سے دور رہیں، اور بیرون ملک جانے یا بیرون ملک امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو بھی اس عشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کا وقت ان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عشرے کے دوران کاروباری صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں کاروبار سے وابستہ افراد کے مالی معاملات میں اچھی مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے، خاص طور پر ان کا ارد گرد کا ماحول، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ان کے لیے پریشانی اور مشکلات کی وجہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران برج جدی والے افراد اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو بھی اس عشرے کے دوران اولاد کی خوشخبری سننے میں مل سکتی ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے دوران وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصے مثبت نتائج کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں کوئی بڑی خرابی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنی دوائیاں وغیرہ جو ہے وہ وقت پر لیتے رہیں، اور اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے زیادہ احتیاط برتیں۔ اوورآل اس عشرے کا وقت لوگوں سے ادھار واپس لینے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ ان معاملات میں مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ
اگر آپ ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے بہتر ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غفور، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 10 دسمبر کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین شین سواد سے ڈال ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اپنے بہو کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی قیمتی اشیاء زیورات وغیرہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ ان کے چوری یا گم ہونے کے اندیشے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو مالی معاملات اور مال کی لین دین کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ دہی یا فراڈ کرنے کی کوشش کرے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے بھرپور جدوجہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات میں کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اور آپسی مس انڈرسٹینڈنگ جو تھیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حاملہ خواتین کو اس عشرے کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے اور بچے کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ ان افراد کے لیے کوئی اتنا اچھا ثابت ہونے نہیں جا رہا جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا وہ افراد جو انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں۔ یہ عشرہ ان کے مالی حوالے سے نقصان ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت ان معاملات سے کچھ دور رہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے اندر بیرون ملک جانے، بیرون ملک سفر کرنے کی خواہش ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ سوچ و بچار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور اس عشرے کا وقت آپ کی گھر کے تزئین و آرائش پر اخراجات اور آپ کی سواری وغیرہ کی مرمت پر اخراجات ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ اپنے تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ان کی تعلیمی میدان میں کارکردگی بھی خاصی متاثر کن ہوگی۔ کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کو چاہیے اس عشرے کے آخری ایام میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ عشرہ ان کے لیے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حکیم، 1 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ چینل پر آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ سن سکیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1، 2 اور 10 دسمبر کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 دسمبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اپنی ذاتی پریزنس کی وجہ سے، موجودگی کی وجہ سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے کاروبار یا کام میں اتنی خرابی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جتنی دوسرے کاموں میں لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران لوگوں کے ساتھ گفتگو شنید کرتے ہوئے، معاملات کو لے کر چلتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ کے لہجے کی وجہ سے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے آپ کی ساخت متاثر ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی اس عشرے کے دوران نوکری ملنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کے پہلے 7 ایام میں آپ اپنی اکثر خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے پہلے 7 ایام آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں سے میل ملاقات اور اچھے تعلقات کے استوار کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ بہو کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی تھی
تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو کوئی قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ خریدنے کے خواہش مند تھے، ان کی یہ خواہش بھی اس عشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ یہ عشرہ آپ کے اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے دوران یہ بھی کچھ ہل جل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے معاملات میں بھی مثبت پیش رفت ہوتے ہیں کہ کبھی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے آپسی تعلقات کافی شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی صحت سے واسطہ رہے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی تو اس عشرے کے دوران وہ واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رقیب، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا اپنے روحانی معاملات کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1، 2 اور 8 دسمبر کی ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔